आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राजा साहब, आज 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ है इमरान खान के बेटों का, और ये मुकदमा अब आलमी मीडिया पर लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त किस्म की सेंसरशिप है और इमरान खान की आवाज़ को, उनके नाम को, उनके पैगाम को और इसके साथ साथ उनसे रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर मुकम्मल सेंसरशिप है। पाकिस्तान में अदालतें जो अडाला जेल के अंदर लगाई गई, इसकी भी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है। दुनिया देख ही नहीं सकती कि अदालत के अंदर सवाल प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, प्रोसिक्यूशन के पास किस किस्म के सबूत हैं, और फिर अदालत के अंदर इमरान खान का मीडिया के साथ यानी इंटरेक्शन था उसको भी रोक दिया गया। अब दुनिया में राय साहब जब भी जो ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं या अदालती कार्रवाई, उसमें इंडिपेंडेंट मीडिया ये देखता है, जज करता है कि जो इल्ज़ाम है इसकी नौयत क्या है। पाकिस्तान में अदालत को अडाला जेल में ले जाने का मकसद यही था कि ना कोई देखेगा ना कोई सवाल करेगा, लिहाजा बंद कमरों के फैसलों को बंद कमरों की अदालतों तक आप लेकर चले जाएं। आज ये जो मुकदमा है आलमी मीडिया के ऊपर, दोनों बेटे इमरान खान के लड़ रहे हैं। एक इंटरव्यू टाइम्स का और फिर उससे पहले मेहदी हसन के साथ भी इंटरव्यू था। क्रिस्टीना लैम को ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने वालिद इमरान खान के साथ जो कुछ जेल में सलूक किया गया उसका मुकम्मल हाल अहवाल जो है वो दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखा है ताकि दुनिया ये जान सके। कासिम ये बताते हैं कि जब सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगी कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में इंतकाल कर गए और एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसके बारे में दावा किया गया कि उनकी लाश है, तो उनके बेटों को बदतरीन खदशात ने घेर लिया। इमरान खान और जमाइमा गोल्डस्मिथ के बड़े बेटे 29 साला सुलेमान खान ने कहा कि मैंने वो तस्वीर एक्स पर देखी और शदीद दबाव में आ गया। मैं खुद को बदतरीन इंजाम के बारे में सोचने से रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो उन्हें मार देंगे, लेकिन पाकिस्तान में आप कभी भी कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़ौरन अपने ख़ानदानी व्हाट्सएप ग्रुप में गया, मैंने वहाँ पे फूफियों से बात की तो मुझे उन्होंने बताया कि घबराओ नहीं, ये सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए। हालांकि उनके पास भी इस तरह की कोई इतलात नहीं थी और वो भी एक बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थी। इमरान खान को 28 माह से ज़ायद अरसे से कैद में रखा गया। अडाला में कैद तन्हाई में है, एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे इमरान खान को रखा गया। 73 साला सियासतदान जो कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे, अपने बेटों के मुताबिक उन्हें 6x8 के एक सेल में रखा गया। बिलाखिर 9 दिसंबर को इमरान खान की बहन उज़्मा खानम को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाती है तो उन्हें पता चला कि ये मुकम्मल खबर जो थी वो झूठ थी और ये ऐसी जो खबरें फैलाई जा रही हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। कासिम ये भी बताते हैं कि मुझसे कहा था कि या तो वो दोबारा उन्हें मार देंगे, मारने की कोशिश करेंगे या फिर जेल में डाल देंगे। और फिर इमरान खान के ऊपर इससे पहले हमला हुआ, 6 गोलियां चलाई, इमरान खान को जान से मारने की एक कोशिश थी। तहरीक इंसाफ के हामी सड़कों पर निकल आए और आर्मी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। लाहौर के कोर कमांडर्स की रिहाइशगाह की वीडियोज़ बनाई, हत्ता कि इसके सफ़ेद मोर भी ले गए। इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और अगस्त 2023 में इमरान खान को खुद भी गिरफ्तार कर लिया। इन पर 150 से ज़ायद मुकदमात कायम किए गए जिनमें सरकारी राज अफशा करने से लेकर सरकारी तहाइफ फ़रोख्त करने तक के इल्ज़ामात शामिल थे। अब राय साहब ये पूरा एक इंटरव्यू है। 17 साल की कैद की सज़ा, सऊदी अरब की तरफ से जो तहाइफ उनका फिर बेचना, और फिर पाकिस्तान में 50 बरसों में हर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जेल जा चुका है और 2 को कत्ल भी किया गया। ये क्रिस्टीना लैम दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कैसी है। राय साहब जो मेरा सवाल है वो ये है कि बेटे इमरान खान का मुकदमा लड़ रहे हैं, उसमें कोई सियासी बात नहीं करते, वो सिर्फ जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। आप जो आपके कायदीन हैं उनकी मुलाकातें इसलिए रोकते हैं कि यार ये बाहर जाके सियासत करते हैं, इमरान खान का पैगाम बाहर पहुंचाते हैं। उससे हमारे लिए हम 8 फरवरी को, 9 मई के बाद 8 फरवरी को नहीं लोगों को रोक सके तो आज हम इमरान खान को कैसे रोकेंगे। और पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली वो उसके जाने का एक रास्ता बनाती है। तो इनकी परफॉर्मेंस जिस मुल्क के अंदर आए साहब, मैं अखबार देख रहा था उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की नीलामी की लाइव टेलीकास्ट का इश्तिहार देकर उस पर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी गई और कहा जा रहा है कि
آپ کا ایک قومی ادارہ ہم بیچنے جا رہے ہیں، آؤ بازار لگا ہے، کون کتنی نیلامی لگائے گا، آؤ دیکھو یہ تماشا اپنے ملک کے لٹنے کا، اپنے ملک کے اداروں کا کس طرح سے ہم استحصال کرتے ہیں اور پھر ان اداروں کو ہم بیچ دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تحفہ ہے کہ آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یہاں پر کھڑی ہے۔ رائے صاحب، سلمان صفدر نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی، آپ نے نوٹ کیا؟ وہ جب بھی آئے انہوں نے صرف عمران خان کے کیس کے متعلق، عمران خان کے کیس کا فیصلہ سنایا گیا، اس سے پہلے کسی وکیل کو عمران خان کا ایکسیس نہیں دیا گیا، 1.5 ماہ سے ملاقاتیں بند تھی، وکیل نہیں مل سکے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ، یعنی آپ نے انصاف، آئین، قانون، پاکستان میں سب کچھ ہوا میں اڑا دیا اور یہ فیصلہ دے دیا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو دونوں بیٹے یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں کیوں روکتے ہو؟ یہ تو کم از کم ملاقاتیں کروا دینی چاہیے۔ اب وہ جنوری میں پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان آئیں گے، آپ رائے صاحب اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ملاقات ہوگی، اس سے پہلے ویزا جاری کیا جائے گا، اور اگر ویزا جاری ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں برف پگھل رہی ہے، اور پاکستان میں طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ملاقات کروانی چاہیے، انٹرنیشنل پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے۔ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے بات کرتے ہیں تو یو لک ٹورڈز امریکہ، اور وہاں پہ ہر چیز اچھے کی خبر آپ کو مل رہی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، نئے DG/ISI کے متعلق جو ایک اہم خبر ہے یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ GHQ کے سامنے کیا فرمائش رکھی گئی اور GHQ نے اس فرمائش پر کیا رد عمل دیا، اس معاملے پر جو ایک سٹوری ہے یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم اور حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اور ساتھ ہی جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں جن کا ایک سب سے اہم نوعیت کا انٹرویو سامنے آیا ہے، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر تو اس انٹرویو کو عمران خان صاحب اور ان کے بیٹوں کی آمد کے خوف سے مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا ہے، اور کسی مین سٹریم چینل پر اس انٹرویو کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے 3 نکات جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے یہ انکشاف کیا کہ جس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تھی ان کے اہل خانہ کی، یعنی عمران خان صاحب کی بہنوں کی یا ان کے وکلاء کی اور پارٹی رہنماؤں کی، تو ایک تصویر ٹویٹر پر آئی، یعنی جو موجودہ ایکس اور سابقہ ٹویٹر ہے، اس کے اوپر ایک تصویر گردش کر رہی تھی جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان لے لی گئی ہے، اور مبینہ طور پر یہ عمران خان صاحب کی تصویر ہے جس میں خدا نخواستہ وہ ایسی صورتحال میں نظر آ رہے ہیں کہ جہاں ان کی جان لے لی گئی۔ تو ان کے بیٹوں نے یہ انکشاف کیا کہ جب ہم نے یہ تصویر دیکھی تو ہم بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس اس تصویر کو رد کرنے کے لیے یا یہ سوچنے کے لیے کہ یہ تصویر جعلی ہوگی، ہمارے پاس کوئی سورس نہیں تھا کہ ہم تصدیق کریں کہ یہ تصویر جعلی ہے، اور اس سے ہم پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ آیا۔ ہم اتنے دور بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں یہ لگا کہ ہمارے والد کی جان لے لی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو گئے جو ہمارے خاندان کا واٹس ایپ گروپ ہے، جس میں عمران خان صاحب کی بہنیں بھی شامل ہیں، فیملی ممبرز شامل ہیں۔ وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی جان نہیں لی گئی، لیکن عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھی اس بات کو بہت یقین سے نہیں کہہ سکتی تھیں، وہ بھی پریشان تھیں۔ انہوں نے ہمیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کی جان نہیں لی گئی، لیکن وہ لوگ، اور ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا، کہ وہ لوگ عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے اور عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے جب ہر قسم کا حربہ آزما لیتے ہیں اور جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عمران خان صاحب کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کوٹ ان کوٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک 6x8 فٹ کا جو سیل ہے، 6 فٹ بائی 8 فٹ کا ایک سیل ہے، اس کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہ سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ایک سیل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو جو کتابیں ان کے اہل خانہ کی جانب سے فراہم کی جاتی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب تک نہیں پہنچائی جاتی، اور اس وقت عمران خان صاحب صرف قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خان صاحب کو پینے کے لیے بھی گندا پانی دیا جاتا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو اذیت ہو، اور عمران خان صاحب کو نہانے کے لیے بھی گندا پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان خان جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا،
اور اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو آخری مرتبہ نومبر 2022 میں دیکھا تھا، جب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، ان کے کنٹینر پر عمران خان صاحب پر گولیاں برسائی گئی تھی، عمران خان صاحب کی ٹانگ میں گولیاں بھی لگی تھیں اور عمران خان صاحب زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے یعنی قاسم خان نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں ایک مرتبہ خود یہ بتایا تھا کہ وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ میری جان لینے کی کوشش کریں گے، اور اگر میں نے ان کی شرائط نہ مانی، یعنی اگر میں خاموش نہ ہوا اس ظالم نظام کے خلاف اور اس ظلم و ستم کے خلاف، اگر میں نے خاموشی اختیار نہ کی تو یا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے یا پھر جیل میں ڈال دیں گے۔ اب جو یہ صحافی ہیں کرسٹینا لیم، انہوں نے خود بھی یہ کہا، یعنی اسی انٹرویو کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی تیسری اہلیہ جو کہ ایک روحانی شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں، ان کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ دونوں پر بدعنوانی کے مقدمات اور ساتھ ہی نکاح فراڈ کا الزام لگایا گیا، لیکن نکاح فراڈ جو ہے اس کا الزام یا یہ کیس جو ہے یہ بعد میں ختم ہو گیا۔ اب اس میں ہاشمی صاحب جو سلیمان خان اور قاسم خان صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا اور ہماری ایک اور خبر کی بھی تصدیق کی۔ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو جب قید تنہائی میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت جو جیل کے گارڈز ہیں، جو جیل کے محافظ ہیں، انہیں بھی یہ ڈائریکٹو جاری کیے گئے، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے سیل کے قریب بھی نہیں جانا، کوئی بھی جیل کا عملہ، کوئی سٹاف ممبر عمران خان صاحب کے سیل کے قریب نظر نہ آئے، تاکہ عمران خان صاحب کو یہ احساس ہو کہ جیل میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی تھی، تو اس طرح سے ان کو ایک ذہنی اذیت دی جائے کہ یہاں پہ تو ایک مکمل سناٹا ہے۔ اور اس وقت قاسم خان اور سلیمان خان نے ہماری اس خبر کی بھی تصدیق کی۔ اس کے بعد اس انٹرویو کا ایک پہلو جو نظر انداز کر دیا گیا وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس پہلو کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے عمران خان صاحب کی ٹیلی فون پر بات کروانے کے لیے یہ عدالت کا حکم تھا کہ ہفتہ وار خان صاحب کی ٹیلی فون پر بات کروائی جائے، لیکن آخری مرتبہ جو بات کروائی گئی خان صاحب کے بیٹوں کی خان صاحب کے ساتھ، وہ کئی مہینے پہلے تھی، یعنی سپٹمبر میں، اور وہ بھی صرف 5 منٹ کے لیے۔ اب اس کے اندر ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن میں جب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا تو جو قاسم خان اور سلیمان خان کی جو نانی تھی، جب ان کا انتقال ہوا، اس کے متعلق بھی عمران خان صاحب کو جیل میں اطلاع نہیں دی گئی، اور پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا، یعنی قاسم خان اور سلیمان خان نے، کہ عمران خان نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ مجھ پر یہ ظلم و ستم اس لیے کر رہے ہیں کہ میں کسی ڈیل کا حصہ بن جاؤں، میں کوئی ڈیل کر لوں، لیکن میں کسی بھی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو برطانیہ جانے کی بھی آفر کی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے برطانیہ جانے سے انکار کر دیا۔ اب اس کا جو دوسرا پہلو جو بہت اہم تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو عالمی صحافی ہیں، انہوں نے اس کے سیاق و سباق میں یہ لکھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، پی ٹی آئی کو الیکشن میں پارٹی کے طور پر نہیں جانے دیا گیا، اس کے باوجود پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جیتا، بہت بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کی، اور یہ کہا گیا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کے خلاف ایک بہت بڑی مزاحمت کی گئی، اور یہ ایک نئی مثال قائم ہوئی۔ اور اس کے بعد فوج کے تعاون سے وہ جماعتیں جو کہ فوج کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہی تھی، ان کی حکومت بن گئی، یعنی عالمی سطح پر بھی اب یہ گواہی آ گئی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کس طرح سے لوٹا گیا تھا۔ تو اس سے تو پتہ چل گیا کہ پوری دنیا جو ہے اس حکومت کو غیر قانونی اور جعلی حکومت مانتی ہے۔ اور دوسرا، قاسم خان اور سلیمان خان نے جو پاکستان آنے کا اعلان کیا، یہاں پہ اس وقت ایجنسیاں بھی ایکٹیو ہیں، اور رانا ثناء اللہ جیسے کرداروں کے ذریعے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت اس وقت کتنی زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ راج صاحب، پاکستان میں خان صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ تحریک تحفظ جانے پاکستان لڑ رہی ہے۔ اس ملک کے اندر
جتنی بھی آپ کو کوششیں جمہوریت کی یا پاکستان میں جو لوگ صحافت کر رہے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ایک ہی وجہ نا، عمران خان. اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا تو اس ملک کے اندر عمران خان کے نام پر بہت ساری جماعتیں بن جائیں گی، تحریک انصاف کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ان ٹکڑوں کو جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. مختلف ناموں کے انڈر یہ ٹکڑے ہمیں اپنی اپنی پہچان کے طور پر جو نظر آئیں گے. لیکن رائے صاحب، پاکستان کے اندر یہ جو تحریک تحفظ پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے اب ایک موومنٹ کا آغاز کر دیا گیا. آپ نے رات دیکھا کہ وہ سہیل افریدی باہر نکلا ہے، سڑکوں پر آ گئے، اور پھر پاکستان کی عوام بھی اب موبلائز ہو رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عوام کو فلیش جو آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے، فلیش پروٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے، آپ پنجاب میں کریں، یا بھی سمجھتے ہیں کہ کم از کم کے پی کے کی حد تک تو ان کو زمین گرم کرنی چاہیے، لوگ نکلیں، ریلیاں نکالیں، انٹرنیشنلی یہ جو آواز ہے کے پی کے اندر، یہ پکچرز باہر جائیں گی. اب اگر سلیمان اور قاسم اپنے باہر بیٹھ کر اگر اپنے والد کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو کم از کم کے پی کے تو آپ کا سر ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں پر آپ کو باہر نکل کر پیغام دنیا کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. یہاں تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں، ریلیاں نکالیں، احتجاج کریں، جلسے کریں، موبلائزیشن ہو عوام کی، تاکہ پیغام آٹومیٹکلی اسلام آباد پہنچ جائے گا کہ یار کے پی کے اندر عوام جو ہے وہ اس وقت تبھی بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جو ایک رنگ ہے وہ آپ کو دیگر صوبوں میں بھی نظر آئے گا. دیکھیں عاشق صاحب، یہ جو قومی کانفرنس ہوئی، میں تو اس سے بڑا مایوس ہوں، اور بہت سے لوگ اس سے مایوس ہوں گے، اور ان کو مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے. اس کانفرنس کے اندر آپ دیکھیں کہ صرف تقریریں صرف تقریریں ہوئیں، اور ایک دو تقریریں آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑی سی جارحانہ تھی، لیکن اصل میں کوئی لایا عمل نہیں دیا گیا. ایک آپ کہہ لیں کہ فیقے سے مطالبات کیے گئے، جو کہ کروڑوں مرتبہ پہلے دہرائے جا چکے ہیں، کہ فری اینڈ فیئر الیکشن دوبارہ کروایا جائے. جن لوگوں نے دھاندلی کروائی 2024 کے الیکشن میں، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں، انہیں گرفتار کیا جائے، اور عمران خان صاحب اور تمام جو سیاسی قیدی ہیں بشمول بشرا بی بی صاحبہ، ان کو رہا کیا جائے. اور پھر مطالبات کی پھیکے مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے، جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دہرائیں گے تو یہ ویورز کا وقت کا ضیاع ہوگا، کیونکہ ان میں کوئی جان نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو مطالبات اس اعلامیہ میں رکھے گئے ہیں، یہ تو کروڑوں مرتبہ پہلے دہرائے جا چکے ہیں. اصل تو اعلامیہ یہ آنا چاہیے تھا. کتنا ٹائم گزر گیا، 850 دن ہو گئے عمران خان صاحب کو قید ہوئے، ابھی بھی یہ مطالبات کے اوپر اٹکے ہوئے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے مطالبات ان کے ماننے ہوتے تو مطالبات میں سے کوئی ایک دو مطالبات پر تو پیش رفت ہو چکی ہوتی. اس کانفرنس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کا جو اعلامیہ ہے اس کے اندر ایک تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ یہ تاریخ ہے، اس تاریخ تک ہمارے یہ 3 کلیدی مطالبات، باقی جو لمبی چوڑی انہوں نے درجنوں یا چند سو یا چند ہزار مطالبات کیے ہیں، انہیں یہ ڈسٹ بن میں پھینکتے، 3 مطالبات رکھتے، اور یہ کہتے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے ہماری کہ اس تاریخ تک ہمارے یہ مطالبات پوری کیے جائیں، ورنہ ہم ڈی چوک میں یا اڈیالہ جیل کے اوپر دھرنا دیں گے، ہم لاکھوں افراد یہاں لے کے آئیں گے، ہم ایک پرامن احتجاج کریں گے. لیکن اگر ہمارے احتجاج پر تشدد کیا گیا اور حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو یہ جعلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی. ایک واضح لایا عمل دینا چاہیے تھا اس وقت قوم کو، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، اور بالخصوص پورے پاکستان کے عوام کو. اب یہ جو آپ کہہ لیں کہ پھیکے سے مطالبات جو دہرائے گئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کچھ 4 5 6 پھیکے وی لاگ ہو جائیں گے 2-4 دن، اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. تو اتنی جو ایفرٹ کی گئی کہ یہ کانفرنس آرگنائز کی جا رہی ہے، تو اس قسم کی جو کانفرنسز ہیں یہ اس وقت آرگنائز کی جاتی ہیں جب عمران خان صاحب جیسے قید ہوئے تھے، یا کوئی اور لیڈر اس طرح سے قید ہو، تو شروع کے دن میں اس طرح کی ایک بز کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اب تو 850 دن ہو گئے، اب تو واضح ہو گیا کہ آپ کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جا رہا. تو اب جو عملی راستہ ہے وہ ہے کہ عملی آپ سڑک کے اوپر جا کے جدوجہد کریں، بجائے اس کے کہ اس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ پھیکے سے مطالبات کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کا نتیجہ، معذرت کے ساتھ آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے، کہ اس کانفرنس کا نتیجہ 0.0/0 ہے. راز صاحب، ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر اس خبر کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس کے بہت سارے اینگل سے سینسیٹیو خبر ہے، اوبیسلی پاکستان میں لوگ اس کے اوپر اس طرح کھل کے بات نہیں کرتے، لیکن اس کا ایک اینگل جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے جڑا ہوا ہے، وہ شریفوں سے جڑا ہوا ہے. اور رضیم انجم صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی کہ شاید پاکستان میں
جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انہیں کوئی عہدہ دیا جائے. اب یہ عہدہ دینے کی جب بات آتی ہے تو 3 ایسے پوزیشنز تھی جن کے اوپر خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو لگا دیا جائے گا یا ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا. بعض لوگوں نے تو نوٹیفیکیشن کے رکنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسے قرار دیا تھا, اور پھر کچھ اور بھی باتیں. اب یہ ایک کنٹروورسی ضرور تھی, اس کا جواب میرا خیال ہے کہ اس کو انالائز ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور جواب اور کلیئرٹی ہونی چاہیے. پہلا ہوتا یہ تھا کہ ان صاحب کو آپ کسی طرح سیکیورٹی ایڈوائزر لگا دیں, ٹھیک ہے, یا پھر دوسرا کام یہ تھا کہ سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں لانا تھا, کوئی گل نہیں, چلو اس سے پہلے یہ بھی خیال کیا گیا کہ ان کو آپ DGISI لگائیں. ایک ریٹائرڈ بندہ, اس کو DGISI کیسے لگایا جائے, بے نظیر کے ٹائم کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں. جب یہ بھی آپشن ختم ہو گیا تو تیسرا آپشن یہ تھا کہ کیوں نہ ہم انہیں امریکہ بھیج دیں. تو رائے صاحب, امریکہ جانے کا مقصد تو صرف ایک ہی ہے نا کہ امریکہ کی خوشنودی, وہ نواز شریف جو کلنٹن صاحب کے ترلے کرتا رہا کہ سرکار فرنٹ لون پہ آ کے میرے ساتھ ایک تصویر بنوا لیں, تاکہ وہ یہاں پہ فوج کو بتا سکیں, اسٹیبلشمنٹ کو بتا سکیں کہ ساڈی وڈے گھر گل ہو گئی ہے. رائے صاحب یہی ہوا نا, تو وہ تصویر سے انکار کر دیا گیا. تو ان کے ذریعے جب اپنے کسی شخص کو, اپنی پسند کے من پسند شخصیت کو جب آپ امریکہ میں کسی عہدے پر تعینات کریں گے سفیر بنا کر, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی اور کی بات کرے گا, کسی اور کا کیسز لے کر چلے گا. What do you make out of this, رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, اس کے متعلق ہمارے پاس ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے, اور سب سے پہلے ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر یہ سٹوری کی تھی جو اس وقت ڈسکس کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر اور مختلف ویلاگز میں, لیکن اس کے اندر کچھ نئی چیزیں بھی ہیں, یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. اب ایک تو میاں نواز شریف نے GHQ کے سامنے اپنا ایک مطالبہ رکھا تھا, اور یہ مطالبہ انہوں نے ایک ایسی سچویشن میں رکھا جب کہ ان کی جماعت کو الیکشن میں بدترین شکست ہو گئی تھی, اور پھر پورے نظام نے مل کر, یعنی جسٹس فائز عیسیٰ نے, چیف الیکشن کمشنر نے, اسٹیبلشمنٹ نے, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر نے مل کر آدھی رات کو نتائج تبدیل کیے اور عمران خان صاحب کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا اور شریف خاندان کی حکومت کو اس ملک پر مسلط کر دیا. تو اس لیے شریف خاندان کی جانب سے جب کوئی مطالبہ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو وہ بڑے زچ ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنے احسان فراموش ہیں کہ اگر ہم ان کو اقتدار میں نہ لاتے, اگر یہ میرٹ پر الیکشن ہوتا, اگر میرٹ پر یہ نتائج مرتب کیے جاتے تو آج عمران خان وزیر اعظم ہوتے اور یہ پورا شریف خاندان جو ہے یہ جیل میں ہوتا. لیکن اس کے باوجود یہ کس قسم کی خواہشیں کرتے ہیں. اب وہ خواہش کیا کی گئی میاں نواز شریف کی جانب سے اور کیوں کی گئی, یہ سٹوری اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. تو نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو, یا آسان الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ GHQ کو یہ پیغام بھجوایا کہ سابق DGISI جنرل ندیم انجم کو DGISI بنایا جائے. اب وہ کیوں DGISI بنایا جائے, کیونکہ شریف خاندان کا یہ خیال ہے کہ جس وقت جنرل ندیم انجم DGISI تھے تو اس وقت انہوں نے رجیم چینج آپریشن میں شریف خاندان کا بڑا ساتھ دیا, اور PTI کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا اس میں بھی جنرل ندیم انجم کا بہت ہاتھ تھا, یہ شریف خاندان سمجھتا ہے. اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل ندیم انجم سیاسی طور پر مریم نواز کے قریب ہیں, یا سیاسی طور پر ان کو غیر رسمی طور پر مشورے وغیرہ دیتے رہتے ہیں. اس لیے شریف خاندان یہ چاہتا تھا کہ DGISI کے طور پر جنرل ندیم انجم جو ہیں یہ دوبارہ تعینات کر دیے جائیں, لیکن GHQ نے جو میاں نواز شریف کا یہ پیغام تھا اس کو رد کر دیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنرل ندیم انجم کو DGISI بنایا تھا جناب باجوہ نے, اور جناب باجوہ کے سیٹ اپ میں موجود جو آفیسر تھے ان میں سے جو کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے 100% اعتماد کے آفیسر ہوں گے وہ انہی کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہیں ہے, ہر اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ اپنی ایک نئی لائن اپ بناتی ہے اور یہ ایک معمول کی بات ہے. اچھا, اب اس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک اور ایڈونچر کیا, اور وہ ایڈونچر یہ تھا کہ چلیں آپ اگر ان کو DGISI نہیں بناتے تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا دیں جنرل ندیم انجم کو, تاکہ انہوں نے جو ہم پہ احسان کیا تھا ہم ان کا بدلہ ان کو چکائیں, اور اس طرح باقیوں کو بھی یہ میسج جائے کہ اگر آپ شریف خاندان کے سہولت کار بنیں گے, پولیس کو, ججز کو, اسسٹنٹ کمشنرز کو, دیگر اداروں کو یہ پیغامات جائیں کہ اگر آپ ہمارے سہولت کار بنیں گے اور ہمیں اقتدار میں لے کے آئیں گے,
دھاندلی کے ذریعے، تو پھر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں نواز شریف نے دوبارہ یہ پیغام بھجوایا کہ چلیں DGISI آپ انہیں نہیں لگا سکتے تو آپ انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا دیں، یعنی قومی سلامتی کا مشیر لگا دیں۔ اب یہ جو پیغام تھا اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ بڑی زچ ہوئی کہ ہمارے یہ جو معاملات ہیں اس میں نواز شریف کیوں عمل دخل دے رہے ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے، یہ نواز شریف نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو موجودہ DGISI ہیں انہی کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا عہدہ دیا گیا، اور نواز شریف کا یہ مطالبہ اور یہ جو ان کی خواہش تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان کو یہ پیغام بھی بھجوایا گیا انڈائریکٹلی کہ یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف اپنی 2 نشستیں اصل میں ہار گئے تھے، اور نون لیگ بھی بمشکل اس 17 سے 18 نشستیں جو ہے وہ اس الیکشن میں جیتی تھی۔ اب اس کے بعد جب نواز شریف کو واپس یہ پیغام بھیجا گیا کہ نہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر بھی ان کو تعینات نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد پھر کوشش یہ کی نواز شریف نے کہ ایک تیسرا پیغام بھجوایا جائے GHQ کو۔ اب جو تیسرا پیغام بھجوایا گیا GHQ کو، اس میں نواز شریف نے کہا کہ چلیں چھوڑیں جی، آپ ان کو DGISI بھی نہ لگائیں، آپ ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی نہ لگائیں، آپ اس طرح کریں کہ انہیں امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگا دیں۔ یعنی ایک اور خواہش جو ہے یہ پش کر دی اور یہ GHQ تک پہنچا دی۔ اب یہ جو خواہش تھی اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارا بڑا ہائی ہوا کہ یہ کس قسم کی نت نئی فرمائشیں کی جا رہی ہیں، اور نواز شریف کون ہیں اس سسٹم کے اندر کہ ان کی جانب سے یہ فرمائشیں سامنے لائی جا رہی ہیں، اور یہ ذاتی نوعیت کی ان کی فرمائشیں ہیں جو کہ ادارے کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ امریکہ میں بطور سفیر بھی جنرل ندیم انجم کی تقرری نہیں ہو سکتی، ابھی فی الحال یہ تقرری نہیں ہو سکتی، یہ پیغام دیا گیا نواز شریف کو، اور نواز شریف نے اس پر مائنڈ بھی کیا، اور نواز شریف یہ سمجھتے تھے کہ میں اس نظام کا کوئی بہت اہم حصہ ہوں، لیکن ان کو باور کرا دیا گیا کہ آپ اس نظام کا کوئی اہم حصہ نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ اس وقت ہماری وجہ سے حکومت میں ہیں۔ اب شریف خاندان کیوں چاہتا تھا کہ جنرل ندیم انجم امریکہ میں پاکستان کے سفیر لگ جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سفیر نہ لگیں؟ کیونکہ ایک عام تاثر ہے کہ اگر جنرل ندیم انجم کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگایا جاتا تو ایک تو ویسے بھی وہ سابق DGISI ہیں، تو یہ کوئی اتنا اچھا تاثر نہیں بنتا پوری دنیا میں کہ ایک سابق DGISI جو ہیں وہ ایک سفیر کے طور پر امریکہ جیسے اہم ملک میں سفیر کے طور پر تعینات ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ بھی اس میں اہم بات ہے کہ امریکہ کا پاکستان پر بہت زیادہ انفلوئنس ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ جنرل ندیم انجم جو ہے یہ تو وہاں پہ صرف شریف خاندان کی لابنگ کریں گے، شریف خاندان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شریف خاندان کی وجہ سے یہ وہاں پہ سفیر لگیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی خاص لابنگ وغیرہ ان کی جانب سے نہیں کی جائے گی، تو اس لیے ان کی اس درخواست کو بھی رد کر دیا گیا۔ یہ سٹوری اسی پلیٹ فارم پر بہت عرصے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اب کچھ اور آپ کہہ لیں کہ حلقوں کی جانب سے یا کچھ اور صحافیوں کی جانب سے یہ سٹوری جو ہے یہ ایک نئے انداز میں کی گئی ہے، لیکن اصل میں جو سٹوری تھی یہ ہم نے اپنے ویورز کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ایکچولی کیا ہیپننگ ہوئی اور کس قسم کے پیغام رسانی ہوئی۔